नसल्ली अला रसूलिल करीम। फरवरी 2020 और वैलेंटाइन डे की आमद है, तो इस बारे में ख़्याल हुआ कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम उसको पूरा करते हुए इस बारे में जो भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं वो आवाम तक पहुँचाई जाएँ। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपना फ़रीज़ा अदा करते हैं, हर साल वैलेंटाइन डे के ख़िलाफ़ उलमा की स्पीचेज़ होती हैं, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये। इस बारे में हमारे पास क्या तालीमात हैं। जो लोग अल्लाह उसको रसूल को नहीं मानते, जो लिबरल किस्म के लोग हैं, वो अपनी अक़ल भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी वही कुछ कहेंगे जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनकी तस्कीन के लिए अल्लाह ने अम्मा हव्वा को भी पैदा किया, और कुरान मजीद में औरत का मकसद बयान किया गया है, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि उसने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए। नर और मादा अल्लाह ने इंसानों को दो जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है। लितस्कुनू इलैहा, फरमाया ताकि तुम्हें उससे सुकून हासिल हो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मर्द और औरत में बेपनाह मोहब्बत रख दी और रहमत रख दी। तो मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन, औरत की मर्द की तरफ अट्रैक्शन, ये नेचुरल है, इसको आप दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बारे में तहज़ीब याफ्ता कौमों का तरीक़ा क्या है, वो कौमें जो पैगम्बरों की तालीमात से मुतासिर हैं उनका तरीक़ा क्या है, और वो कौमें जिनके पास पैगम्बरों की तालीमात ख़त्म हो गई हैं उनका तरीक़ा क्या है, दोनों तरीक़ों में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। इस कायनात में दो किस्म की मखलूक़ात हैं। एक वो मखलूक़ है जो पेयर बना के रहते हैं और जोड़े बना के रहते हैं। आपने जानवरों में भी देखे होंगे, कबूतरों में आप देख लीजिए, चिड़ों में आप देख लीजिए, मछलियों की बहुत सी अक़साम ऐसी हैं जो पेयर बना के रहती हैं, जोड़े बना के रहते हैं। कबूतर कबूतरी के साथ जोड़ा बना के रहता है। जब उसका एक एग्रीमेंट होता है और दोनों फिर अंडे देते हैं, बच्चों को पालते हैं, इस दौरान कबूतर का किसी और से ताल्लुक़ नहीं होता, कबूतरी का किसी और से ताल्लुक़ नहीं होता। तो अल्लाह ने जानवरों में भी ये सेटअप रखा है, ये बताने के लिए कि बहुत से जानवर में भी अल्लाह ने कुछ तहज़ीब रखी है कि जो है वो भी एक सिस्टम के तहत रहते हैं। तो अब इंसानों को अल्लाह ने सबक दे दिया जानवरों में ये चीज़ें रख के कि अब तुम चाहो तो कुत्तों और गधे घोड़ों जैसी ज़िंदगी गुजारो, और चाहो तो इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारो। जो तहज़ीब याफ्ता इंसान होने की अलामत है, वो अलामत क्या है कि जब तुम बालिग़ हो और तुम्हारे दिल में औरत की रग़बत पैदा हो, तो ऐसे नहीं भेड़ बकरियों की तरह जिससे चाहे दोस्ती लगा ली, बल्कि निकाह करके उनको अपने अक़द में लेकर आओ। उसके बाद वो तुम्हारी बीवी है, तुम उससे फ़ायदा उठाओ, उससे मोहब्बत करो, वो तुमसे मोहब्बत करे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान बेपनाह मोहब्बत रख दी। जैसे कि सदियों से मुसलमान कल्चर में ये चला आ रहा है कि निकाह होता है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से वफ़ा करती है। और वजअल मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, उससे अल्लाह तुम्हें औलाद देता है, फिर औलादों से औलाद देता है। घर बसते हैं, चचा, मामू, खाला, फुफ्फी, ताया, ये सारे रिश्ते वजूद में आते हैं। तो भाई देखिए, अल्लाह का वास्ता, हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं कि हम जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारें। हम इंसान हैं, हमें इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारनी है। औरत एक प्रॉपर्टी नहीं है कि जो जिस चाहे ख़रीद ले और इस्तेमाल करके उसको फेंक दे। गर्लफ्रेंड का मतलब औरत की तौहीन है, औरत की इकराम और औरत की इज़्ज़त इसमें कतई नहीं है। ये हमारी औरतों की बहुत बड़ी भूल है कि वो ये समझती है कि इस्लाम ने हम पे पाबंदियाँ लगा के हमें नुकसान पहुँचाया। खुदा की कसम, इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दे के मर्दों से दोस्तियों को हराम करार देकर इस्लाम ने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुझे एक बात बताइए कि मर्द अगर किसी मखलूत माहौल में जाता है जहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे हैं और मर्द को औरतें बेशुमार देखने के लिए मिलती हैं, तो मज़े तो इसमें मर्द के हैं, औरत के कम हैं, मर्दों के मज़े ज़्यादा हैं इसमें। और अगर औरत को पर्दे का पाबंद बना दिया जाए तो मर्द को देखने के लिए औरत नहीं मिलेगी, वो मजबूर होगा अपनी बीवी को इज्जत देने पर। तो वो जो उसके घर में एग्रीमेंट करके निकाह करके आई है, वो इस काबिल है कि मर्द की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ हो। लेकिन जो वैलेंटाइन डे वाले लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो मर्द की तवज्जो अपनी उस बीवी से हटाकर दूसरी औरतों की तरफ लेकर जाते हैं। कंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं है, उनको शादी को डिले करने पर मजबूर करते हैं, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जब हमारे लिए औरत का हुसूल एक आसानी के साथ मुमकिन है तो हम क्यों निकाह के बखेड़ों में पड़ें। देखिए, निकाह में जब कोई मर्द औरत के हुसूल के लिए निकाह करता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पर आती हैं। रिश्तेदार बन जाते हैं, लड़की के भाई उसके साले बन जाते हैं, लड़की का वालिद उसका ससुर बन जाता है, लड़की की माँ उसकी सास बन जाती है, और पूरा एक ख़ानदान वजूद में आ जाता है। तो बीवी को छोड़ना आसान नहीं होता।
اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں. وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا, وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے, استعمال سے پہلے بہت اچھی اور استعمال کے بعد آپ دیکھیں ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی عورت کا معاشرے میں تباہی والا حال ہونے والا ہے کہ جب تک اس کے حسن سے مرد فائدہ اٹھاتا رہے, جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کا واسطہ آپ کو یقین نہ آئے تو جائیں آپ ان معاشروں میں جا کے دیکھیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں. وہاں جوان عورت کے مزے ہیں, ہر مرد اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے گا, لیکن جب اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے, معاشرے کا عضو معطل بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹیشو پیپر استعمال کے بعد آپ جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں وہ حال ہوتا ہے. ہماری خواتین کو کیا ہو گیا, وہ بھی اس کلچر پہ خوش ہیں. اس کلچر میں آپ کی تباہی ہے خدا کی قسم. نکاح میں جب آپ کسی عورت کو بیوی بنا کے لاتے ہیں, جیسے جیسے بیوی کی عمر بڑھتی ہے آپ کے گھر میں اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اب آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ اپنے بھائیوں کی بہن ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بوڑھی ہوگی اس کی معاشرے میں قدر بڑھے گی. لیکن جو گرل فرینڈ والا کلچر ہے اس میں جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھے گی وہ تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہوگی, اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اللہ کا واسطہ آپ بتاؤ کیا وہ نظام پاکیزگی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے, جس میں جلدی نکاح کی ترغیب ہے, جس میں عورت کا تحفظ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ گدھے گھوڑوں والا نظام جب چاہو جس عورت سے چاہے دوستی لگا لو اور ڈیٹیں مارنا شروع کر دو, اور اب تو زنا بھی شروع ہو گیا ہے, یہ والا کلچر اچھا ہے؟ تو کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں, دیکھیں ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, انگریزوں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, آسمانی تعلیمات نہیں, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, تھیں انہوں نے تحریف کر دیں, اور سکھوں کے پاس نہیں ہے, ہوں گی انہوں نے اس میں ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا صحیح ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے, جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا بعین ہی اسی طرح سے آج محفوظ ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اس قرآن میں اللہ کی آیات پکار کے کہہ رہی ہیں انکحوا الایام منکم, بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. جو لڑکا کنوارا گھوم رہا ہے اس کی شادی کراؤ کسی لڑکی کے ساتھ, جو لڑکی کنواری گھوم رہی ہے اس کی کسی مرد سے نکاح کراؤ, لڑکے سے نکاح کراؤ اس کا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوں گے, پیسے نہیں ہیں, پرواہ مت کرو, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. گرل فرینڈ رکھنے میں آپ کے پیسے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے, بیوی رکھنے میں لگتا یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا, مگر چونکہ اللہ کے حکم پہ آپ کر رہے ہیں یہ کام, اللہ کہہ رہے ہیں پیسے میں برکت دوں گا. آپ دیکھ لو کنواروں کی حالتیں دیکھ لیں آپ جا کے, جو دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, پیسے برباد کرتے ہیں. نکاح کرنے والوں کے چہروں پر ہمیشہ رونق ہوتی ہے, گھر بساتے ہیں, ان کو حلال اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے. تو اللہ کا واسطہ آپ اپنے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں, جلدی شادی کو برا مت سمجھیں. ابھی کچھ دن پہلے کلپ وائرل ہوا, 18 سال کی لڑکی نے 18 سال کے لڑکے سے نکاح کیا, ایک تماشا بنا دیا گیا اس نکاح کو. بھائی پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا, اب 18 سال کی لڑکی اور لڑکے کی دوستی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, نکاح کرتے ہیں تو معاشرہ حیرانگی کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا, قرآن نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا. آپ ویلنٹائن ڈے ضرور منائیں, نکاح کر کے لڑکی سے, دوستیاں لگا کے آپ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں. اس سے آپ کی نسلیں خدا کی قسم تباہ ہو جائیں گی. معاشرے میں گدھے گھوڑوں کی طرح زنا پھیل رہا ہے, اللہ کا قہر جوش میں آئے گا. قرآن مجید میں اللہ کے الفاظ دیکھیے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی. آخرت کا عذاب تو جہنم کی آگ ہے, اور دنیا کا عذاب اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہے, رجم ہے, جو اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ دے. حکومت یہ کام نہیں کرتی تو آخرت میں تو اللہ سزا دے گا. اور زانی کو اور یہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والوں کو ایک سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں, وہ ہے ان کی زندگی سے پاکیزگی چھین لیتے ہیں. جیسے ایک میلا کچیلا اور گندگی میں لپٹا ہوا آدمی, اس کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا, ایک نہا دھو کے صاف کپڑے پہنے والے آدمی کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں, ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا اور حلال پر قناعت کرنے والا وہ روحانی اعتبار سے پاک ہے, اس کی طبیعت میں سکون ہوگا. لیکن زنا کی گندگی اور حرام دوستیوں میں پڑنے والا, اس کی دل سے اللہ سکون کو چھین لیتے ہیں, کیونکہ اس کی طبیعت میں پاکیزگی نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے کہ وہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو خدارا اپنی اولادوں پر رحم کریں, اپنی جان پر رحم کریں. ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو طوفان بدتمیزی پھیل رہا ہے اس کا بائیکاٹ کریں. اس دن آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں, اپنی بیٹیوں کے ٹیلی فون کی نگرانی کریں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اولادیں جہنم کا ایندھن بنیں گی اور آپ کو بھی اس جہنم میں لے کے جائیں گی. اگر آپ نے ان کے موبائل فون چیک نہیں کیے, اگر آپ نے ان کی نگرانی نہیں کی,
آپ کا بیٹا اگر لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے، آپ کہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح میں تعاون کرتا ہوں، بتاؤ کون سی لڑکی پسند ہے، میں تمہارا نکاح کرانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے، کوئی بات نہیں، جہاں تک میں نے تمہیں کھلا پلا کے جوان کیا ہے یہ سب میں نے خرچہ کیا، اللہ نے پورا کیا، تو میں تمہارے نکاح پہ بھی خرچہ کروں گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، تم میری اولاد ہو، کیونکہ وہ بہو میری بیٹی ہوگی، اس سے ہونے والی اولاد میری بھی اولاد ہوگی۔ تو باپ اپنے جو ہے نا وہ تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اولاد تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں، اگر آپ کی آمدن کم ہے، نکاح کو اللہ کا واسطہ معاشرے میں پروموٹ کریں۔ آپ دیکھیے، دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نکاح پہ اللہ نے غنا کا وعدہ کیا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر فقیر ہوگے نکاح کرو، اللہ غنی کر دے گا، خرچے پورے کرنے کا انتظام کرے گا اللہ۔ دیکھیں نکاح والے لوگوں کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، اور جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں ان کے چہروں پہ پھٹکار برستی ہے، نحوست ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور کی آیات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا نکاح کرو اللہ مال میں برکت دے گا۔ فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حضرت عمر کا قول میں نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ جو پیسے کو، غنا کو نکاح کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کر رہا ہے، اللہ نے تو نکاح پہ وعدہ کیا ہے، تو چھوڑ دیں یہ کیلکولیشن کہ اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بیوی آئے گی تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کے حکم کو فالو کریں۔ جب زنا کرنے والے بھوک سے نہیں مر رہے تو کیا نکاح کرنے والے کیسے بھوک سے مر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے روٹی چھین لے، جو زنا کر رہا ہے اس سے اللہ روٹی نہ چھینے؟ تو جب برائی کرنے والے سے روٹی نہیں چھینی جا رہی تو بھائی نیکی کرنے والے سے اللہ کیوں رزق چھینے گا؟ تو اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں تم میں جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح یاد رکھیے، پچھلی امتوں میں بھی یہ بے حیائی کے کام ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، لوط علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، یہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو۔ تو وہاں بھی لوط علیہ السلام نے قوم کو بے حیائی سے بچنے کے لیے شادی کا مشورہ دیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے یہاں تک قوم سے کہا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، کس نے پابندی لگائی ہے تمہارے اوپر نکاح پر؟ لیکن جب ایک دفعہ انسان بے حیائی کے دلدل میں اور بے حیائی کے گٹر میں گھستا ہے، اسے پھر پاکیزہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہیروئن اور چرس پینے والوں کو زمزم میں اور شہد میں تھوڑی مزہ آتا ہے، ان کو تو وہی بدبودار ہیروئن چاہیے اور بدبودار چرس چاہیے، بدبودار شراب چاہیے۔ شہد کا مزہ اور پاکیزہ چیزوں کا مزہ تو اللہ ان کو دیتے ہیں جو پاکیزہ طبیعت کے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ حکومت سے زیادہ امیدیں مت لگائیں کہ حکومت کنٹرول کرے گی۔ اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگوں میں اکثریت خود ہی اسی ماحول سے گزر کے پہنچے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت ایسے ہی ہے۔ ان سے آپ توقعات وابستہ، وہ تو خود بہت سے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں، تو نہ حکمرانوں سے کوئی آپ زیادہ امیدیں لگائیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتے۔ آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو خود کنٹرول کرنا ہے، بچوں کو بچپن سے تربیت کرنی ہے کہ ہم بیٹا نکاح کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑکیوں سے حرام دوستیوں کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جلدی نکاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت، خود نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت، اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت۔ جیسے اولاد بالغ ہوتی تھی، صحابہ کرام اپنی اولادوں کا نکاح کرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جوان ہوئے، جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم بالغ ہو گئے ہو اور مرد بن چکے ہو، تو بتاؤ تم میں سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ زنا کبھی نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، اس سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ اپنی اولادوں کے ساتھ ایسے تربیت کیا کرتے تھے۔ آج والدین بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اولاد بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ سب کو چسکے لینے کا شوق ہے۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پر رحم کریں، یہ چسکے دنیا میں بھی گلے پڑ جائیں گے اور آخرت میں بھی گلے پڑ جائیں گے۔ خاص طور پر جو جوان لڑکیاں ہیں، نوعمر لڑکیاں ہیں، ان سے میری خصوصی گزارش ہے، نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، اپنا گھر بسائیں، اولاد پیدا کریں۔ یہ آپ کے جوانی میں بھی کام آئے گی، بڑھاپے میں بھی کام آئے گی۔ یہ دوستیاں یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی چھوٹ جانے والی ہیں۔ اپنی ماؤں کو دیکھو، اپنے باپوں کو دیکھیں جنہوں نے ماضی میں زندگی گزاری، کیسے اچھا ٹائم گزارا انہوں نے، اور اس معاشرے کا بھی حشر دیکھیں جو دوستیاں لگا رہے ہیں، ان کے بڑھاپوں کو بھی جا کے دیکھیں۔ میں نے تو دیکھا ہے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، منہ سے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حالات ہو گئے اس معاشرے کے۔ تو اللہ کا واسطہ ان لبرل لوگوں کو جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کو اپنے حال پہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنے گھر کو خود اس کی حفاظت کرنی ہے، جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے اور ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ نے اگر ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو نکاح کر کے منانا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو نوجوانوں کے والدین ہیں ان کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔